वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सामने वाले भी बैठे हुए नहीं है मिलजुल के। जो आपके सामने की जगह है, एक फर्द की भी है, वो आपकी है। देखिए आपके सामने कितनी जगह है। भाई आप हजरात थोड़ा करीब आ जाए। दोस्तों इधर पीछे हाथ देखिए जी, इस तरफ से भी तशरीफ लाएं। भाई जो साथी बाहर हैं वो भी तशरीफ लाएं। मजमा जोड़ने वाली जमात क्या हुआ? मजमा जोड़ने वाली जमात है? आप हजरात भी करीब आ जाइए। अच्छा ये आपके लिए उज़्र है, धूप है, कोई मसला नहीं है। धूप है तो एक अलग बात है। माशाअल्लाह एक बड़ी मुबारक जमात है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। पांच मिनट बयान कम हो कोई मसला नहीं है, बैठना सही होना चाहिए। हमारा काम तो सुन्नतों को जिंदा करने का काम है। हजरत सहाबा की सीरत को जिंदा करना हमारा काम है, बैठने में भी सुनने में भी। जी भाई आप हजरत भी आ जाएं। एक 5 मिनट बयान कम करेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं शुरू नहीं करूंगा बयान। आ जाइए, आ जाओ, जाओ उठो। आप हजरत भी पीछे से आइए, तशरीफ लाइए। इधर से भाई अशफाक भाई को तो ये काम कर लेना चाहिए था मेरे से हमारे आने से पहले। आ जाओ भाई। हजरत से भी दरखास्त है दिल की गहराई के साथ, आप सब हजरत से पीछे जो बैठे हैं आ जाइए। माशाल्लाह आपका हर कदम अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों मजलिस का सही कायम होना जरूरी है जी। आ जा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिक शैअन नअलमुहु व नस्तग़फिरुका लिमा ला नअलम। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्ग और मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके उम्मत के 2 ही तबकात बनाए थे, एक मुहाजिर एक अंसार। कुछ अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले थे और जो अल्लाह के रास्ते में खुरूज नहीं करते थे उनका काम था अपने मकाम पर रह के मेहनत करना। आने वाले वफूद, आने वाले कबाइल, हजरत साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की जमातें मुख्तलिफ सिमतों में पूरे आलम में उन्होंने खुरूज किया और दावत दी, मदीना तैयबा की। और वहाँ से अफराद भी आए, वफूद भी आए, कबाइल भी आए, मुल्क भी आए, सरदार भी आए, आवाम भी आई और खवास भी आए। हर किस्म के लोग मदीना तैयबा की तरफ आते रहे। और जब भी आए तो हजरत साहबा ने रज़ियल्लाहु तआला उनकी नुसरत की, मस्जिदों को वक्त किया, अपने दिन को आधे हिस्से में तकसीम किया। आधा हिस्सा मस्जिद का, आधा हिस्सा अपने बाग की निगरानी का या तिजारत का, आधी रात घर की और आधी रात मस्जिद की। ये हजरत साहबा की मेहनत का तरीका। वक्त अपने पास कम है, आप सब इस बात को सुनते रहते हैं कि हमारा इस वक्त सबसे अहम तकाजा खुद को अपनी जात से और हर मुसलमान को मस्जिद वाला बनाना है। बोलो क्या बनाना है भाई? खुद अपनी जात से बनना सबसे पहले। मतलब क्या हुआ, हम मस्जिदों से ऐसे जुड़े अपने मसाइल के एतबार से कि जो भी मसला हो, इनफरादी तौर पर मेरा, इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत का, इसके मसाइल के हल को लेकर हम मस्जिद की तरफ लपके और अपने इस अमल से पूरी उम्मत को, अपने महल्ले में रहने वाले एक एक मुसलमान को इस रुख पर हम लेकर आए कि हर मुसलमान किससे जुड़ जाए? मस्जिद से जुड़ जाए, अपने मसाइल को लेकर मस्जिद की तरफ आए। जी हाँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तालीम इसी बात की थी। आपने उम्मत को तालीम दी, सहाबा के सारे अहवाल और अक़वाल इसी से भरे हुए हैं। उम्मत उस वक्त में अपने हर मसले को लेकर, इनफरादी हो इज्तिमाई, मेरा हो या सबका हो, जो मसला आता था वो कहाँ जाते थे? मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होते थे। इस रुख पर उम्मत को लाने की जरूरत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर में खाने को नहीं है,
آپ نے مدینہ طیبہ میں کسی سے نہیں کہا، آپ جا رہے ہیں مسجد، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ایک بار آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انتظام ہوا؟ یا رسول اللہ کوئی انتظام نہیں ہوا. دوسری مرتبہ گئے، آ کے پوچھا. تیسری مرتبہ گئے، آ کے پوچھا. تیسری مرتبہ بھی کہا یا رسول اللہ کوئی انتظام نہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی مسجد جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. چوتھی مرتبہ جب آپ مسجد گئے اللہ سے مانگنے، کھانے کو نہیں ہے، بھوک کی بے چینی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے حبیب کہاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھوک سے بےتاب ہو کر اللہ سے کھانا مانگنے گئے ہیں مسجد میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ناگواری ہوئی کہ اللہ کے حبیب بھوکے ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا سامان ہے. فوراً گئے اور بہت سارا سامان لے کر آئے اور آپ کے گھر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور یوں کہا کہ آپ ہماری طرف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ پہنچا دیجئے بات کہ جو ہمارا ہے وہ تو سب اللہ کے رسول کا ہے، آپ ہم کو کیوں نہیں کہتے، اور آئندہ سے جو بھی ضرورت ہوا کرے ہم سے کہہ دیا کریں، ہم پہنچا دیں گے. آپ چلے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بھوک کی بے چینی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کچھ انتظام ہوا کہ ہو گیا؟ کیا ہوا؟ عثمان آئے تھے، یہ سب کچھ دے کر گئے ہیں. اور بڑی ناگواری ان کو ہوئی آپ کی بھوک کی خبر سن کر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوا کرے ہم سے کہہ دیا کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں کسی سے نہیں کہوں گا، میں اللہ سے کہوں گا، مسجد جاؤں گا اللہ سے کہوں گا. اس موقع پر فرمایا تھا جوتے کے تسمے کی اصلاح کی بھی اگر ضرورت ہو میں اللہ سے کہوں گا، مدینے میں کسی سے نہیں کہوں گا. تعلیم ہے دوستو. آندھی آ رہی ہے، اجتماعی ایک مسئلہ ہے، تو کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں. بھوک ہے اور کھانے کو نہیں ہے، اللہ کے رسول کا عمل موجود ہے، اور یہ فضائل اعمال دوم میں حضرت ابوبکر کا بھی حضرت عمر کا بھی ہے. یہ تینوں مل کے کہاں پہنچے؟ مسجد پہنچے. جی ہاں. قرضہ ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ مسجد پہنچے. گھر میں نمک نہیں ہے، ایک معمولی سی چیز، اس کے لیے مسجد آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن. ایک صحابی آئے وہاں کونے پہ جہاں مسجد کی ابتدا تھی، وہاں پر سے اونچی آواز سے کہا یا رسول اللہ گرمی اتنی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہے، ایسا اکال پڑا ہوا ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، گھاس کھانے کو نہیں ہے، دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے. روایت میں آپ لوگ حیات الصحابہ پڑھو، اس میں سب یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، اسی حالت میں ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی. 7 دن 8 رات مسلسل بارش ہوئی. 7 دن 8 رات مسلسل بارش ہوئی. پھر جمعہ آ گیا اور وہی حال ہے. آپ پھر سے ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، وہی حال. وہ صحابی پیچھے آئے اور آواز دے کر کہا یا رسول اللہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، پانی زیادہ ہو گیا ہے، کھیتی بہہ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، دعا فرما دیجئے کہ بارش رک جائے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے بادل چھٹے، دھوپ آ گئی. حضرت فرما رہے تھے گویا ایسا لگتا تھا کہ ساری کائنات مسجد سے کنٹرول ہو رہی ہے. ہاں. مسلمان اپنے ہر مسئلے کو لے کر کہاں؟ مسجد کی طرف رجوع ہوتا تھا. لیکن دوستو اور بزرگوں، محنت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے، اور مسائل کا حل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ وہ خالق ہیں جنہوں نے سب کچھ تنہا بنایا ہے. خالق اکیلے، کسی کی مدد نہیں لی، اور ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو تنہا بنایا ہے، تنہا چلا رہے ہیں. نہ بنانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ چلانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے. وہی سب کچھ اکیلے سنبھالنے والے ہیں. وہ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہے، با اختیار بادشاہ ہیں، اکیلے ہیں. ان کا کوئی شریک نہ بنانے میں ہے نہ چلانے میں ہے. حالات آتے ہیں اللہ کے بھیجنے پر، حالات بنتے ہیں اللہ کے بنانے پر، حالات بگڑتے ہیں اللہ کے بگاڑنے پر. ایک اللہ کی طاقت ہے جو بنانے اور بگاڑنے والی ہے. اس کا یقین تھا، اس لیے اللہ کے گھر کی طرف، مطلب اللہ کی طرف امت رجوع ہوتی تھی.
اور دوستوں کیا بتاؤں، مسلمان تو مسلمان، حیوانات بھی اپنے مسائل کو لے کر مسجد آتے تھے. جی کون آتے تھے؟ حیوان. جی ہمارا حیات الصحابہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے. حضرت کو بڑی اس کا درد ہے دل میں. ہمارا حیات الصحابہ پڑھنے کا معمول نہیں، اس لیے نہ بصیرت ہے نہ بصارت ہے، کیونکہ بصیرت کی بقدر بصارت ہوگی. بھیڑیوں کا ایک وفد آیا، تقریباً 100 بھیڑیے. کتنے بھائی؟ تقریباً 100 بھیڑیے. اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرات صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 بھیڑیے آ گئے اور اگر بیٹھ گئے. حضرات صحابہ پریشان ہیں، یہ جنگل سے اتنے سارے بھیڑیے کہاں سے آ گئے؟ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان بھیڑیوں کی طرف ایسے متوجہ ہیں جیسے ان کی کوئی بات سن رہے ہیں. پھر آپ حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا، یہ بھیڑیوں کا وفد ہے جو تمہارے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کے لیے آیا ہے. ایگریمنٹ. کس بات کا سمجھوتا؟ اس بات کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کی بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے. ہم حملہ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لو کو سال میں ایک ریوٹ سے ایک بکری ہم کو دے دو، ہم حملہ نہیں کریں گے. آپ امن میں، ہماری روزی ہم کو مل جائے گی. دیکھو مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب کی مجلس میں ابھی مشورہ چل رہا ہے. بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ یہ جو آفر آیا ہے ایگریمنٹ کا، کیا بات ہے؟ حضرات صحابہ نے آپس میں گفتگو کی اور فرمایا، یا رسول اللہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، اتنی ساری بکریاں ہم ان کو نہیں دے سکتے. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی طرف رجوع ہوئے جیسے ان سے کوئی بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. پھر اور وہ لب کے جنگل کی طرف سب بھاگے. اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایگریمنٹ یہ ہوا، بات یہ ہوئی، سمجھوتا یہ ہوا کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، ان کو اختیار ہے، وہ جھپٹا مال کر جب چاہے بکری لے جائیں گے. عرض دوستو بزرگوں یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر مسئلے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہی اصل میں ایمان کی تعلیم ہے. امت اس سے ہٹی، اس لیے امت کا سرازہ بگڑا ہوا ہے. مسائل کو لے کر اللہ کے غیر کی طرف جانا. جب کوئی مسلمان اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو جانے اور میرا غیر جانے، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ کا غیر ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے. اور ہمارے دلوں میں ان کا نہیں جائیں گے، ان کی چوکٹوں پہ بیٹھو، ان کے آفیسوں پہ بیٹھو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب کا حال بھی وہی ہے. عوام الناس تو ہے ہی ہے. العوام کالانام، ان کا کیا شمار. ہمارا حال ہی یہ ہے. دیکھو ہمارے اجتماعات ہوتے ہم کہاں دکھتے ہیں؟ معاف کرنا. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ کا غیر ہے. اس اللہ کے غیر کے جال سے نکلنے کا نام ایمان ہے. اسی کے لیے ساری محنت. اس لیے دوستوں بزرگوں، مسجد کی آبادی کے ذریعے ایک ماحول کو بنانا ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے، مسجد کے اعمال سے اور مسجد اور اعمال کے ذریعے اللہ سے لینے سے قائم ہو جائیں. 3 چیزیں ہیں جی، مسجد سے، مسجد کے اعمال سے اور ان اعمال کے ذریعے اللہ سے لینے کے راستے کھل جائیں. اللہ سے لینے کے راستے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. اللہ کے غیر کے تاثر سے ہم متاثر ہیں، اور اللہ کا غیر کا جب تک تاثر دل میں ہوتا ہے، جب تک اللہ کا غیر ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. جتنا تسلط ہے وہ تاثر کی وجہ سے ہے. جس دن مسلمان اللہ کے غیر کے تاثر سے پاک ہو جائے گا، اغیار کا تسلط بھی اس کی طرف سے ختم ہو جائے گا. اس لیے مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا اعمال سے، ان اعمال سے جن اعمال سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ نے مسجدوں کو اعمال سے آباد کیا تھا. صرف نماز ہی مسجد کا عمل نہیں ہے، نماز بھی مسجد کا عمل ہے. کتنا فرق ہو گیا. نماز ہی مسجد کا عمل ہے، نماز بھی مسجد کا. صحابہ تو ایسے عمل چلتا ہوتا تھا اور ایک دم اقامت ہوتی تھی، نماز بھی پڑھ لیتے تھے. نماز بھی مسجد کا عمل ہے، نماز ہی مسجد کا عمل نہیں ہے. مسجد میں 24 گھنٹے اعمال ہوتے تھے دوستوں. جی ہاں، اور ان اعمال کے اندر تاثیر تھی. مدینہ طیبہ میں نہ جیل نہ مہمان خانہ. جی مدینہ طیبہ میں نہ جیل نہ مہمان خانہ. قیدی آتے تھے، ستون سے باندھ دیے جاتے تھے مسجد سے، اور مہمان آتے تھے مسجد کے ماحول میں رکھے جاتے تھے. سخت
शराइत के साथ हम इस्लाम में दाखिल होंगे तो इन शर्तों के साथ दुश्मन, काफिर, मुशरिक जो हमको कत्ल करना चाहते हैं उनको भी, चोर को, सबको सुतूनों से बांधा, मस्जिद के माहौल में रखा। अभी वक्त हमारे पास नहीं है। आप सब जानते हैं कि मस्जिद के माहौल से, उसके अमाल से मुतासिर होकर चोर ने कहा मेरी तौबा, में इस्लाम में दाखिल हुआ। मुशरिक जो कि सुतून से बंधा हुआ था, मस्जिद के माहौल से मुतासिर हुआ, अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, आखिरत की जिंदगी के जो तज़किरों का माहौल था, ईमान के हल्के, मैं ईमान में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ। मेहमान आए ये देखने के लिए इस्लाम क्या है, अल्लाह के हबीब कौन है, ये कौन है मोहम्मद, इस्लाम क्या चीज है, ईमान क्या है, अल्लाह कौन है। लेकिन वो माहौल जो मस्जिद में था दोस्तों और बुजुर्गों, उससे मुतासिर होकर सब के सब इस्लाम के लिए उनके कुलूब तैयार हो जाते थे। हजरत सुमामा को सुतून से बांध रखा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, और अगर पूछ रहे हैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हो कि नहीं, या तो कत्ल करो या फिदिया दो, ले लो, इसके अलावा। फिर 24 घंटे के बाद आए, सुमामा क्या इरादा है इस्लाम लाने का, या तो कत्ल करो या फिदिया ले लो, इस्लाम में मैं दाखिल नहीं होता। फिर 24 घंटे के बाद आए, जैसे डॉक्टर आता है हर 24 घंटे में देखने के लिए कि मरीज का क्या हाल है, हजरत ने फरमाया कैसे डॉक्टर आता है हर 24 घंटे में राउंड मारने के लिए क्या हाल है, बीपी वगैरह ठीक है कि नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का अमल नकल किया गया सीरत में। 24 घंटे के बाद आए, एक दिन आए, 2 दिन, तीसरे दिन 72 घंटे हुए। हमारी से रोजा जमात कितने घंटे की है जी, कहाँ है? लेकिन हमारे नजदीक तो हम सोचते हैं ये तो बस बंगले वाली मस्जिद की ऐसी बात है, 72 घंटे सब सीरत में हैं। 72 घंटे गुजरे, हजरत सुमामा को अल्लाह ने हिदायत दी मस्जिद के माहौल में। वहां सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे 24 घंटे के आमाल में अल्लाह ने दिलों को पलटने की तासीर रखी है। ये दिल जो पलट रहे हैं, आप जो यहाँ पे जमा है, कर्नूल जो लबरेज है काम से, हर घर में तालीम का हल्का, हर मस्जिद में मस्जिद की जमात, हर मुल्क में, मशरिक में, मगरिब में, अफ्रीका में, यूरोप में जो ये बहार है दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन आमाल का असर है। ये किसी जात का असर नहीं है, ये इन आमाल का असर है। जहां ये आमाल कायम होंगे, ये आमाल हिदायत है, हिदायत हो जाएगी। ये आमाल नबूवत है, नबूवत वाले अनवारात आएंगे। ये आमाल तरबियत है, इन आमाल से तरबियत होगी। ये आमाल तहारत है, इन आमाल से तहारत हासिल होगी। लेकिन ये अमाल हो अपनी हकीकत के साथ, रस्मियत के साथ नहीं। रस्मियत कहते हैं तस्वीर को, किसको कहते हैं? तस्वीर को। रस्म के माने तस्वीर। आज डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है, गाय की तस्वीर बनाया कोई डिजिटल प्रिंट वाला, वाकईतन में अगर उसको घूर के देखो तो बिल्कुल ऐसे जैसे असली जैसे आप आएगी बाहर। ऐसा कमाल है डिजिटल प्रिंटिंग का। असली गाय 8 लीटर दूध देती है रोजाना। ये जो गाय की रस्म यानी तस्वीर है, इससे कितने लीटर निकल जाएगा? 4 तो निकलना ना, 1 आधा पाव, 100 ml, 5 ml, 1 ml भी नहीं निकलेगा। क्यों? रस्म है। अल्लाह समझा दे हम सबको इस बात को। अगर आमाल रस्मियत पर आ गए तो वो ऐसे है जैसे तस्वीर है, जैसे तस्वीर बेजान है उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों और बुजुर्गों, वैसे ही रस्मी आमाल है, इनसे कुछ नहीं होगा। अजर शायद आपको मिल जाएगा, असर से बिल्कुल खाली है। हमारे पे ये 5 अमाल, हमारी ये जो मकामी मेहनत है, इसको मामूल बनाकर, रस्म बनाकर, चलो भाई ठीक है तालीम है ना, बैठना ही है, चलो अब गश्त है ना करना ही है, दूसरी गश्त है ना जाना ही है, 2 जवाज राउंड मार के आ जाओ, हो गई बगश्त वाली। ये सब रस्मी अमाल। जहां अमाल में रस्मियत आ जाती है, उन अमाल में से रूहानियत रुखसत हो जाती है। जिन अमाल में रस्मियत आ जाती है, उन अमाल में से हकीकत भी, रूहानियत भी रुखसत हो जाती है। अब वो एक बेजान चीज है जिस पर अजर तो अल्लाह शायद दे देंगे, लेकिन उसका असर कभी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अपनी मसाजिद को अमाल से सजाना। कितने 2018 से मैं अपना गला फाड़ रहा हूँ। पहले शाहीन नगर में फाड़ता था, आजकल अकबराबाद में मामूल है, आपके पास मरकज में भी, फिर आपके सामने चिल्ला रहा हूँ। आप हमेशा कहते हैं हम 100 मस्जिदें 24 घंटे आबाद करेंगे। 18, 19, 20 और ये 5, 8 साल से आपने 100 का नारा लगाया, लेकिन एक मस्जिद आपने आबाद करके दिखाई नहीं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम बोल के खुश, आप सुन के खुश।
صوبے ہیں ماشاءاللہ کہیں 100 مسجدیں آباد ہیں, کہیں 80 مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہیں. کمزور صوبے ہیں وہاں پر 15 20 25 30 مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہیں. اور کرنول ہمارے آندھرا کی ناک ہے. یہ ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور چل رہا ہے. اور واقعتاً کرنول میں بہت زیادہ استعداد ہے, اللہ کا فضل ہے. اتنا عمومی ماحول آپ کو پورے صوبے میں کہیں نہیں ملے گا. جہاں بہت اچھا کام ہے وہاں پر بھی دوسرے ذہن کے لوگ آپ کو ملیں گے, وہاں پر عجیب قسم کے مسائل ملیں گے. آپ کے ضلع میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارا آندھرا کے میوات کی طرح ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں, اب ایک مرتبہ اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے دل کی گہرائی کے ساتھ, ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی مساجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کریں گے اور ہر مسلمان کو ان اعمال سے جوڑیں گے. اگر ہم 8 گھنٹے روزانہ دے دیں گے, آج کی کارگزاری 8 گھنٹے والوں کی تعداد بہت کم ہے. کوئی دکان 8 گھنٹے سے کم نہیں چل رہی ہے, کوئی نوکری والا 8 گھنٹے سے کم نوکری نہیں کر رہا ہے, کوئی اسکول کالج جانے والا بچہ 8 گھنٹے سے کم اسکول کالج نہیں جا رہا ہے. یہ دنیاوی ضروریات کی چیزیں ہم 8 گھنٹے اس پر سب متفق ہیں. والدین خوشی خوشی روانہ کرتے ہیں بچوں کو 8 گھنٹے کے لیے, آفس کے لیے بیوی روانہ کرتی ہے اپنے شوہر کو, یہ بھی جاتا ہے اور 40 سال سے جا رہا ہے, 50 سال سے آ رہا ہے 8 گھنٹے روزانہ. اس پہ کبھی حیرت نہیں ہوئی لوگوں کو. لیکن جب کہا کہ مسجد کے لیے 8 گھنٹے چاہیے, کہاں ہوتا. اگر ہم اپنی مصروفیات کو بھی رکھ کر حساب لگائیں, ہر مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ ہیں. اور مرکز نظام الدین کے ممبر سے ہر مسلمان سے 8 گھنٹے کا مطالبہ ہے. جی کب لے سکیں گے سامنے والے سے 8 گھنٹے؟ جب ہم دیں گے. اس لیے بھائی سب سے درخواست ہے, 2.5 گھنٹے 3 دن چلہ عوام کی سطح ہے, کام کے تعارف کے لیے ہے, لوگوں کو کام کا تعارف کرانے کے لیے ہے, عوام کی سطح ہے, نئے لوگوں کو کام سے جوڑنے کے لیے ہے. یہ میری اور آپ کی سطح نہیں ہے دوستوں کہ ہم 2.5 گھنٹے لگائیں اور ہم چلہ لگائیں. بولو کیا کریں گے جی؟ کون 8 گھنٹے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھاں اٹھانے کی لاج رکھ لے. ہاتھاں, یہ ہاتھا جو آپ لوگ اٹھائے اللہ اس کی لاج بھی رکھ لے. اگر آپ صرف آپ حضرات جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, آپ اگر اپنی اپنی مسجد میں ایک وقت میں 8 گھنٹے دیں, اصل ترتیب نظام الدین کی یہ ہے, 3 اگر آدمی 8 گھنٹے والے ایک مسجد میں ہو جائے, 24 گھنٹے مسجد آباد ہو گئی. کیونکہ 24 گھنٹے میں 3 8 گھنٹے ہوتے ہیں. اور یہ 8 گھنٹے والا اب 2.5 گھنٹے والوں کی شفٹیں بنائے اپنے ساتھ, 3 کو لے لے, پھر 3 آ جائیں, پھر 3 کو لے لے. کیا مشکل ہے؟ اگر کرنا چاہے تو بہت آسان ہے, لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. جی ہاں, اگر ہم کرنا چاہیں گے ہو جائے گا. اور اگر کرنول میں نہیں ہوگا تو کہاں پہ ہوگا؟ آندھرا صوبے میں اگر کرنول میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا بھائی؟ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب 8 گھنٹے آپ نے دینے کا ارادہ کیا. ایک کام, سچائی دکھانا اللہ کو سچے ارادے پسند ہیں, ورنہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کا تو بہت چلتا ہے معاملہ. اللہ کو دل کی سچائی پسند ہے. وہ لوگ دیں گے انشاءاللہ. خود 8 گھنٹے دینا, ہر مسلمان سے مسجد کے لیے فارغ وقت مانگنا, اور جو آپ کے اور مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں ان سے کم 2.5 گھنٹے لینا. اگر آپ نے 3 کام کر لیے, آپ کی مسجد جلد از جلد 24 گھنٹے آباد ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اور رات میں الحمدللہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے وہ رات میں کسی بھی حال الحمدللہ اپنے معمول کو ضرور پورا کرتا ہے. اس میں سے ایک فرد بھی, دل کی گہرائی میں یقین ہے, کوئی فرد بھی اس میں سے ایسا نہیں ہوگا جو اپنے رات میں نماز, دعا, ذکر و تلاوت کا اپنا معمول پورا نہ کرتا. سب کرتے ہیں, بس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے رات کے اور کسی حصے میں کرنا ہے. اپنی مسجد کی جماعت کو جوڑ لو اور ان سے مشورہ کرو کہ کون انشاءاللہ رات میں کس وقت میں آئے گا. اور جس مسلمان سے بھی آپ مسجد کے لیے وقت مانگو, اس کا وقت لگ جائے, اس کو بھی آمادہ کرو, رات میں بھی عمل ہو جائیں گے. دن بھر مسجد میں اعمال, رات بھر مسجد میں اعمال, اور تمام مسجد میں اعمال, یہ سارے حالات جو پوری دنیا میں ختم ہو جائیں گے.
میں کتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ حق ہے. بولو بھائی. اب انشاءاللہ اتنا وقت تو اپنے پاس ہے نہیں کہ آپ کے سامنے ہم تو 2 گھنٹے بیان کر سکتے مقامی کام کو اور مسجد کی آبادی کو. آپ بولے تو لیکن بیان کرنا وہ نہیں ہے. میں آپ کو موٹی موٹی بات کہی ہے. ترغیب ہونی ضروری ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہماری ترغیب ہمارے تقاضوں کے لیے ہے. اب سے لے کر 3 مہینے کا وقت ہمارے پاس ہے. آئندہ 6 ماہ تک مصمم ارادہ کرو اٹھ کے کہ انشاءاللہ یہ 3 مہینے میں ہم اپنے حلقے کی اتنی مسجدیں, اپنے منڈل کی اتنی مسجدیں 24 گھنٹے آباد انشاءاللہ کریں گے. بسم اللہ. چلو بھائی. ارے اسماعیل بھائی پانی کہاں ہے بھائی؟ ہاں جی. کیا ہوا؟ ہاتھ تو سب اٹھائے تھے. ہاتھ تو سب اٹھائے تھے نا. اب پاؤں سے بھی اٹھنا ہے جی. 3 مہینے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تنقید کے طور پر اور کہا ہم یہ سنا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اپنی محنت کے ذریعے اللہ کا دین پوری دنیا میں پہنچائیں گے. معلوم ہے دنیا کتنی بڑی ہے. ٹانگ کھینچنے کو بولا. حضرت نے فرمایا آپ نے غلط سنا. ہم یہ نہیں کہتے ہم کریں گے, ہم کہتے ہیں اللہ کریں گے. اور اللہ نے کر دیا. اللہ کریں گے. دوستو آپ محنت تو کرو. جی فرمائیں. بسم اللہ. اسٹیشن مسجد اور یہ مسجد رزاق کیا ہوا میرے بولنے پہ؟ ہاں یہ دیکھو مسجد رزاق اسماعیل بھائی کی ہمارے خاص دوست ہیں ماشاءاللہ. اللہ آسان کرے ماشاءاللہ. مدینہ مسجد مدینہ مسجد کی طرح آباد ہونے کی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. جی نندی کٹکر ابو بکر مسجد اللہ آسان فرمائے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے. جی ہاں اٹھ جاؤ گے اللہ مدد کریں گے. بیٹھے تو بیٹھے رہیں گے. جہاں ہلو قبر میں چلے آتے آج میری باری کل تمہاری باری ہے. ماشاءاللہ. لکھتے جاؤ بھائی. آتما کو نوا پیٹ مسجد مسجد خبا کوڈمور اسلام پیٹ مسجد میں لکھتے جاؤ بھائی. اللہ قبول فرمائے. اللہ مدد کریں گے. دیکھیے یہ دیکھو مسجد ہے کیا نام غوث مسجد غوث نا بلال حل کہاں جامعہ مسجد چھاگل مری ماشاءاللہ. جی اللہ قبول فرمائے. مسجد ابو حنیفہ نندیال. نندیال کی تو 100% مسجد ہونی چاہیے یار. نندیال والے لوگ بہت مضبوط ہیں ماشاءاللہ. جی مدینہ مسجد کڈمول جو بھی ہے وہ لکھ لینا کڈمور کا. جی بھائی. جی مسجد عادل حضرت جی نگر ماشاءاللہ. اب حضرت جی نگر میں تو مسجد 24 گھنٹے آپ ہوتے نہیں. حضرت جی کی آوازیں لگائی ہوئی ماشاءاللہ. بولو بھائی. ابو ہریرہ مسجد بانوی مسجد ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی کو مسجد نور. اچھا بھائی یہ تو 3 مہینے والے ہو گئے کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ کریں گے. آپ نہیں کریں گے. کون کرے گا؟
اللہ کریں گے, اللہ جزائے خیر دے. اب اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں سب کو 24 گھنٹے کا عزم کرنا ہے. بولو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے اور 24 گھنٹے تک ضرور پہنچا دیں گے, جلد از جلد. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ اپنے ماہانہ جوڑ میں ہر مسجد کی کارگزاری لینا, تقاضا ڈالنا. ہر شب گزاری میں مسجد کی اس کی کارگزاری لینا اور تقاضا ڈالنا. ہفتے میں شب گزاری میں اور مہینے میں ماہانہ جوڑ میں کارگزاری لیتے رہیں گے, تقاضے ڈالتے رہیں گے. آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ مسجدیں 24 گھنٹے کی طرف چلیں گی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.